नाजरीन, बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई मदावा नहीं। वो कहते हैं जब तक सांस चलती है कोई कांदा नहीं देता, और जब बुढ़ापा आता है तो मशरिक में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी औलाद और अपने संभालने वालों से, उनके लिए बोझ बन जाते हैं। एक किस्म का बोझ, वो जो समझे से बोझ, और जो नेक औलाद हो वो अपनी खिदमत से तसव्वुर करती है। और मगरब में वहाँ औलाद पे बोझ नहीं बनते, वहाँ गवर्नमेंट पे बोझ बन जाते हैं, क्योंकि ओल्ड एज होम्स में उनको दाखिल करा दिया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट सिर्फ केयर करती है और वो तरसते रहते हैं अपनी औलाद की विजिट के लिए। नाज़रीन, ये बुढ़ापा हमारी तमाम तरह रिफ्लेक्सेस कमज़ोर कर देता है, हमें बहुत वीक कर देता है। हम मुख्तसर तौर पे इसका जायज़ा लेंगे कि इसके क्या असरात आते हैं बुढ़ापे में, और हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस ओल्ड एज में, जब ओल्ड एज आए तो उसको कैसे बेहतर रख सकते हैं कि उसको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रखते हुए हम उस डेडलाइन की तरफ बढ़े जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर की है। सबसे पहले हम उसका जायजा लेंगे कि ये बीमारियां आती क्या क्या हैं, फिर जायजा लेंगे कि ये क्यों आती हैं, और फिर उसको मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज करूंगा कि इसको हम बेहतर कैसे रख सकते। सबसे पहले वो पुरानी कहावत है पंजाबी की, वो कहते हैं कि उम्र होई 10 ते गल करे हास, उम्र होई 20 ते इंज लगे जिवें बेले चों निकलिया शी, उम्र होई 30 ते मारे अड्डी तोड़े ही, उम्र हुई 40 ते गल पै गई पंजाली। अब वजन बच्चों का भी खींचना पड़ना है, देखना है, उनके लिए भी मेहनत करनी है। उम्र हुई 50 ते पुछन लग पिया राह कि केड़े पासे जावां, मैं की करा, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताई। उम्र हुई 60 ते हत्थ च आ गई लट, उम्र हुई 70 ते इंज लगे जिवें 72, सुन बुन हो गया, समझ ही कुछ नहीं आती। उम्र हुई 80 ते बिल्कुल हो गया, हुई उम्र 90 ते कुछ भी ना फबे, ना खाने को दिल करे, ना पीने को दिल करे, ना उठने को दिल करे, ना बैठने को दिल करे, ना बातों को दिल करे, हर वक्त इरिटेशन। और जब उम्र हुई 100 तो सब कहें हम आगा आओ, जाओ यार जान छोड़ो हमारी, हम खिदमत करते करते थक गए हैं। बात खिदमत की नहीं है, बात बुढ़ापे की है जो हमें कमज़ोर कर देता है। और हम क्या क्या कमज़ोरियाँ आती हैं, मैं सर से लेके पाँव तक पहले उनको गिनवाता हूँ। पहले तो हमारे बाल उड़ने लगते हैं जब हम 40 की दहाई क्रॉस कर, बाल कम होने लगते। क्यों कम होने लगते हैं, मैं इसमें कुछ देर बाद आऊँ। आंखें हमारी कमज़ोर होने लगती हैं, चश्मा हमें लग जाता है, फिर हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं कि इससे भी नज़र नहीं, धुंधला नज़र आता है। वो कहता है इसका बढ़ा लें, लेंस बढ़ा लें। अब पहले 2 की लग रही थी, अब 2.5 की लगा लें, फिर 3 की लगा लें, बढ़ाते जाते। कानों से सुनाई देना बंद हो जाता, कानों से सुनाई देना, हाँ की कह रहे हैं, सुनाई नहीं देता। और जो मस्ती करने वाले जो नाटी आदमी होते वो कहते हैं ये सुनना भी चाहता है कि नहीं, ये भी गौर कर लो। फिर हमारा हाफजा कमजोर होने लगता, हमारी याददाश्त जाने लगती है, और इससे कई ज़हनी और जज्बाती मसाइल आ जाते हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। इरिटेशन आने लगती ज़हनी और जज्बाती मसाइल से। हमारा सांस फूलने लगता है, चलते हैं क्यों होने लगता है, गौर करेंगे इस पे। फिर हमारा हाजमा जो है कुछ हजम नहीं करता। जवानी में 6-6 रोटियां खा जाते थे, बुढ़ापे में एक भी नहीं खाई जाती, खाई नहीं जाती, हजम ही नहीं होती। हजम नहीं होती क्योंकि हमारे जो अंदरूनी सिस्टम है वो वीक हो जाता है, निज़ाम हजम कमजोर होने लगता है। फिर इससे लोअर आए तो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो वैसे ही जवाब दे जाते हैं, वो बिल्कुल ही कहते हैं इस सतरंगी दुनिया के रंग कम हो गए हैं, सतरंगी दुनिया के। और वो जो कुछ लोग हैं उनमें से जो वो इस अंदाज में कहते हैं किताबे जिंदगी का एक बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर विद आवरसेल्फ फॉर द रीजन इट इज ए बायोलॉजिकल नीड, इट इज ए नेसेसिटी, इट इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, इट इज ए बायोलॉजिकल नीड। ओके, इससे कमर में हमारी दर्द आने लगी, उठने बैठते हैं। वो मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं कि हड्डी पीना लकी पीना, लोकी कहन चुक चुक। असली गल है मियाँ मोहम्मदा विचों गई है मुक, क्या मुक गया, गौर करेंगे उसमें। फिर नीचे आते हैं, ये घुटने हमारे जवाब देने लगते हैं,
اس کی ہڈی آپس میں رگڑ کھانے لگتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے ہونے لگتی ہے، پاؤں سیدھا نہیں کر سکتے، تحیات میں جیسے بیٹھا جاتا ہے بیٹھ نہیں سکتے، ہر جگہ نبض اکڑاؤ کا ہونے لگتا، رائٹ۔ مختصراً سا ان کا کاز جو ہمارے یہ اپر حصے میں جہاں سے حافظہ اور یہ ساری چیزیں، دماغ کے بال اڑنے لگتے ہیں، کم ہونے لگتے ہیں، کانوں کی سنائی اور یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، اس کی ریفلیکسز جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سروائیکل کے ورٹیبرا 1 اور 2 سے آتا۔ سارا نظام تو خون کی سپلائی پہ مشتمل ہے نا۔ نروس سسٹم ہمارا جب کمزور ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد یہ پرابلم شروع ہوتا ہے۔ نروس سسٹم کیسے کمزور ہوتا ہے؟ نروس سسٹم کے 3 حصے ہیں کہ ایز یو کین سی آن دا چارٹ، برین بینگ دا ہیڈ آف دا باڈی، اسپائنل کارڈ اینڈ اسپائنل نروز۔ اور جب یہ پرابلم شروع ہوتا ہے ہڈیوں میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ یہ ہڈیاں کیوں کمزور ہوتی ہیں؟ اسٹرکچر ہمارا کیوں کمزور ہوتا ہے؟ دماغ بھی اس پہ کھڑا ہے، ٹانگیں بھی اس پہ کھڑی ہے، اور جب یہ کمزور ہونے لگتے ہیں، ان کے اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، 7 چیزوں سے ہڈیاں بنی ہیں، کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ ایز یو کین سی آن دا چارٹ۔ جب ان میں کمی آتی ہے کچھ چیزیں ریئیکشن سے جذب ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے گھر میں گھاس پہ اس کو کھاد بھی دیتے رہیں، پانی بھی دیتے رہیں، لیکن دھوپ نہ پڑنے دیں، اوپر کپڑا پھینک دیں یا کوئی چیز، تو کیا وہ سبز رہ پائے گا؟ نہیں۔ اسی طرح وائٹامن ڈی اگر ہم سورج کی شعاؤں سے نہ لے پائیں، اور جو بچوں میں آج کل عادت نہیں لیتے نہیں ہیں، انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں، تو اس سے وٹامن ڈی نہیں ملے گی، تو ایون آپ کی کیلشیم جیسی چیزیں بھی جذب نہیں ہوگی اور اسٹرکچر ہمارا ویک ہونے لگے گا۔ اسٹرکچر ویک ہونے لگے گا، نروز 50 سال بعد ایتھروسکلوروسس کا شکار ہونے لگتی ہیں، ان کی لچک جاتی رہتی ہے، نیروپن کا شکار ہونے لگتا ہے، ان کا پیسج، بلڈ کا پیسج کم ہو جاتا ہے، ان میں اکڑاؤ آنے لگتا ہے، اور جب ایتھروسکلوروسس آ جاتا ہے، نروز اکڑاؤ پیدا کریں گی تو ڈسکوں میں تو سبلکسیشن آئے گی نا۔ جب ڈسکیں بلج ہو جائیں گی، سلپ ہو جائیں گی، پٹوین ہو جائے گی، تو نروز پہ دباؤ آئے گا۔ تو میں وہاں پہ تھا کہ اگر ہم کو C1 C2 سے نہ آنے دیں تو ہمارے آنکھ، کان، حافظہ، بال سب کچھ انشاءاللہ بہتر رہیں گے۔ نمبر 2، سانس پھولنے لگتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، سانس کیوں پھولنے لگتا ہے؟ ریفلیکسز ہماری جو ہیں یہ T1 T2 سے ہی آ رہی ہمارے لنگز کے ایریا میں، اور پھر اس میں جب بچپن میں ہوتے ہیں، جوانی میں ہوتے ہیں، تو 3 کروڑ ایئر سیکس، 3 کروڑ ایئر سیکس جو بڑھتی عمر کے ساتھ بلغم، پولوشن، ہماری ایکسرسائز نہ کرنے کی عادت، ان سب چیزوں سے کمزور پڑنے لگتے ہیں، بند ہوتے جاتے ہیں، ان میں ایئر آکسیجن جو لینے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اور جب ہے کیا ہماری باڈی میں؟ سانس، جب تک سانس ہے تب تک آنس۔ وہ کہتے ہیں کہ سانسوں کے آنے جانے سے ہے زندگی کا سلسلہ، چلتا رہے تو یہ جہاں، اور رک گیا تو وہ جہاں۔ اور یہ سانس جو ہے یہ کس چیز سے انریچمنٹ لیتا ہے؟ بلڈ کس چیز سے انرچ ہوتا ہے؟ ہمارے سانس آکسیجن لینے سے، جو ہم سانس لیتے ہیں۔ جب ان کی صلاحیت آپ کی بلغم کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے ایئر سیکس کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں، اور اس کی ریفلیکسز T1 2 سے کمزور ہوتی ہے، تو پھر سانس چڑھنے لگ جاتا ہے، نظام ہضم ہمارا کمزور پڑنے لگ جاتا ہے، اور یہ کمر میں جو درد آتی ہے یہ سبلکسیشن L4 L5 سے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے آئے گی تو کمر اور ٹانگیں کمزور ہونے لگے گی، اٹھتے بیٹھتے تکلیف ہونے لگے گی، اور جب L3 افیکٹ ہوگا تو اس سے آپ کے سیکچول آرگنز اور گھٹنے بھی افیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں سے جب تھیکل سے کمپریس ہوگا، ریفلیکسز متاثر ہوں گی، تو اس سے نروز میں انفلیمیشن آ جائے گی، اور الٹیمیٹلی ہم آسٹیوپروسس اور اس کا رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا شکار ہو جائے گا۔ تو ناظرین، میں پروگرام کا مختصر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو اس کا مداوع بھی دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی بونز کو سٹرونگ رکھیں، اور یہ 7 اجزاء جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا وقتاً فوقتاً لیٹ سے کہ 3 to 4 months کے بعد ٹیسٹ کراتے رہیں، کیونکہ بلڈ کی ریڈ بلڈ سیلز کی لائف 4 مہینے ہے، کڈنی سیلز کی 21 days، اسکن سیلز کی 19 days، اور اینڈ سو آن، وائٹ سیلز کی 30 hours on۔ تو 4 مہینے کے بعد تو کرا ہی لیا کریں بلڈ ٹیسٹ۔ ان چیزوں میں وائٹامن ڈی، کیلشیم ایکسیکٹرا وغیرہ میں، اور جو یورک ایسڈ، یہ فالتو چیزیں آ جاتی ہیں، کولیسٹرول وغیرہ، ان کا ٹیسٹ کرا لیا کریں 4 مہینے، اور ان اجزاء کو، وٹامنس کو اور منرلز کو پورا رکھیں گے تو آپ کی ہڈیوں میں کمزوری نہیں آئے۔ نمبر 2، جو سبلکسیشن آ جائے، ڈسپٹوین آ جائے، C1 C2 میں ہو، C6 میں ہو، جیسے گردن، کندھوں، بازوں میں یہ کھچاؤ آتا ہے، گردن ٹرن کرنا چھوڑ دیتی ہے، پوری طرح نہیں ہوتی، اس کی سبلکسیشن
اور اگر لوور بیک میں آتی ہے L4-5 سے یا L3 سے آتی ہے تو اس کا کائروپریکٹر بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. دیٹ کین بی وداؤٹ میڈیسن اور وداؤٹ سرجری. میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس عمر میں اکثر لوگ دوائیوں کا پھکا لیتے ہیں منہ میں. وہ کہتے ہیں پین کلر لیتے ہیں، پھر پین کلر کے ساتھ وہ کہتے ہیں جب معدہ خراب ہوگا تو معدے کے لیے بھی ساتھ دوائی ایڈ کر دو، ایسیڈیٹی آ رہی ہے، گیسز آ رہی ہیں، اس کے لیے بھی ایڈ کر دو. تو ان سب چیزوں کا ذرا ایک اندازہ کیجئے گا. آپ کے آرگنز ایج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ویک ہونے لگتے ہیں. 70 سال کی عمر میں کتنی کمزوری آ جاتی ہے. پلیز سامنے دیکھیے، اس سامنے چارٹ پہ دیکھیے. اگر آپ یہ چارٹ پہ دیکھیں تو پھیپھڑے بھی بہت کم کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کے جو گردے ہیں وہ تو بہت ہی کم کرنے لگے، لیس دین ہاف آف دا کیپیسٹی ان ینگ ایج. تو جب اتنے کم کام کرنے لگے ہیں، معدہ تو بولنے لگتا ہے لیکن گردے تو تکلیف سے چیختے بھی نہیں ہیں. الٹیمیٹلی پتہ تب لگتا ہے جب پرابلم گردوں کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کریٹینن بڑھنے لگتا ہے، یورین نائٹروجن بڑھنے لگتا ہے. تو یہ اور نظام ہضم کے لیے ناظرین بہت آسان حل ہے. ایک عادت بنائیے، آپ کے جوائنٹس بھی صحیح رہیں گے، ہضم کا نظام بھی صحیح رہے گا. ادرک، اس کو تھوڑا لیٹ سے اتنا ادرک لیں، اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز بنائیے، جیسے چائے بناتے ہیں، کہوا بناتے ہیں. اب اس کو ڈال دیجئے، اس میں 4 کپ پانی کے ڈالیے. جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو پی لیں. صبح شام پیا کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ بھی درست رہے گا، گیسز بھی نہیں پیدا ہوں گی اور آپ کے جوائنٹس بھی بہتر رہیں گے. رہی یہ بات سبلکسیشن آنے کی، کہ اگر آپ کے سبلکسیشن آ جاتی ہے، اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ اجزاء پورے رکھنے ہیں، کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ. اگر آپ ایڈجسٹمنٹ کراتے رہیں، جیسا کہ باہر کے ممالک میں جہاں لائف ایکسپیکٹنسی بہت بڑھ چکی ہے، وہ ہر مہینے کائروپریکٹر کے پاس جاتے ہیں، بالکل اسی لاجک پہ جیسے آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ آفٹر اے فکس مائلیج کرتے ہیں یا فکس پیریڈ کے بعد کرتے ہیں. تو اگر کائروپریکٹر سے ایڈجسٹمنٹ کراتے رہیں تو نہ آپ کی نظر کمزور ہوگی، نہ آپ کی ریفلیکسز کمزور ہوگی، نہ آپ کے کان کمزور ہوں گے. اور سانس کی T1 T2 سے اگر آپ ایکسرسائز کرتے رہیں، اگر آپ پاک میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی ڈایافرام بھی ایکسرسائز لیتی رہے گی اور ایئر سیکس بھی کھلتے رہیں گے. نہیں، یوگا کی بھی ایکسرسائز ہے، وہ کیجیے. اگر وہی نہیں تو کارڈک ایکسرسائز کیجیے. 2 سیکنڈ روکیے اندر، 4 سیکنڈ میں لیجیے اور پھر 5 سیکنڈ میں نکالیے زور سے. بلڈ 20 منٹ صبح، 20 منٹ شام کریں. اپنا سانس بھی بہتر رکھیں، ہاضمہ بھی بہتر رکھیں. گھٹنوں کو ایکسرسائز دیں. چلنے پھرنے میں آپ کے پاؤں کے نیچے there are 7200 نرو اینڈنگز جو دماغ سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے تک کی ریفلیکسز آتی ہیں، اس میں ان سب کو ایکسرسائز دیں. اسی طرح آپ کے ہاتھوں میں آتی ہیں، ایکسرسائز دیں. ان کو ایکسرسائز لیں، پوری لیں، نیند پوری لیں. پانی کی اجزاء کمی آنے لگتی ہے، ہماری جسم میں more than 75% پانی ہے، اس کی کمی کو پورا کریں. ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں کسی بھی صورت میں، جو بڑھاپے میں ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں. اور کائروپریکٹر سے جب آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، C1 C2 کی، C6 کی جہاں سے گردن، کندھوں، بازوؤں کو ریفلیکسز آتی ہیں، آپ کے T1 T2 کی جہاں سے سانسوں کی نالیاں کو جاتی ہیں ریفلیکسز، لوور بیک کی L3 L4 L5 لمبر ایریا، اور گھٹنوں کی ایڈجسٹمنٹ کراتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ان بیماریوں سے بھی بچ پائیں گے، آپ ان دوائیوں سے بھی بچ پائیں گے جو پھکے کی شکل میں لیتے ہیں، اور آپ بہتر طور پہ اپنے بڑھاپے کو اچھے انداز میں بسر کر سکیں گے، بغیر ڈیپینڈنس کے، بغیر رینگتی ہوئی زندگی کے، بغیر ہائی ہائی کرتے ہوئے اس لائن کی طرف بہتر انداز میں ہمت سے، طاقت سے، قوت سے بڑھ سکیں گے جب آپ کا سٹرکچر اور نروس سسٹم مضبوط ہوگا. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، کبھی بیماری میں مبتلا نہ کرے. اللہ حافظ.